बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की सेक्शन 20 कहती है कि अगर एक फरीक इकरारनामा सालसी को तस्लीम करता है जबकि दूसरा फरीक इकरारनामा सालसी के किसी कंटेंट को तस्लीम नहीं करता या उससे कोई इख्तलाफ रखता है, तो जो भी फरीक इकरारनामा सालसी के ऊपर इख्तलाफ रखता है या उसको तस्लीम नहीं करता, वो सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत एक एप्लीकेशन मुतल्लिका कॉम्पिटेंट कोर्ट को दे सकता है कि इकरारनामा सालसी जो है उसको अदालत में पेश किया जाए और उसमें जो दूसरे फरीक की मैलाफाइड इंटेंशन है, जिसके तहत वहाँ पे कोई नाम गलत लिखा गया है या किसी सालस का जो इसकी तरफ से दिया गया है जिसको एतराज़ है वो शामिल नहीं किया गया, तो वो मुनासिब तरमीम जो है वो की जानी चाहिए। कोई भी शख्स जो किसी इकरारनामा सालसी के अंदर फरीक है और उस इकरारनामे के मौजू के मुतल्लिक़ दावा दायरी से पहले अगर इकरारनामा सालसी के फरीकैन इस इकरारनामा सालसी के बारे में या उस इकरारनामा सालसी के किसी जुज़ के बारे में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ रूनुमा हो जाए, तो उस इख्तलाफ की निस्बत अदालत के अंदर अंडर सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एक एप्लीकेशन दी जा सकती है कि इकरारनामा सालसी को अदालत में पेश किया जाए। जब एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 अदालत में दी जाती है, तो ऐसी एप्लीकेशन एक दावे के तौर पर तस्वर की जाएगी और बाकायदा तौर पर एक रजिस्टर्ड होगी, और जो एप्लीकेशन देने वाला है वो मुद्दई के तौर पे और जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है वो डिफेंडेंट के तौर पर प्रज्यूम किया जाएगा। जो ही सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एप्लीकेशन बराए पेश किए जाने इकरारनामा सालसी एक कोर्ट में दी जाती है, तो अदालत फौरी तौर पर दूसरे फरीक को नोटिस जारी करेगी कि इकरारनामा सालसी को अदालत में जो है ना फौरी पेश किया जाए, और अगर कोई माकूल उज़र ना हो तो अदालत उस इकरारनामा सालसी को अदालत में पेश करने का हुक्म देती है, और जो सालस भी इकरारनामे की रोशनी में फरीक ने मुकर्रर किया है जिसके ऊपर वो मुत्फिक है उसे कार्रवाई जारी रखने का हुक्म जारी करती है। और अगर फरीकैन उस इकरारनामा सालसी के फरीकैन जो सालसीन हैं उन पर एतमाद नहीं करते, रजामंद नहीं होते, तो अदालत अपने तौर पर ख़ुद कोई सालस मुकर्रर कर सकती है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए सालसी की कार्रवाई जो है वो उस जो नए अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं जो सालस मुकर्रर किए गए हैं वो अब सालसी कार्रवाई का आगाज़ कर देते हैं। बुनियादी तौर पर सेक्शन 20 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो है ये है कि अगर एक फरीक इकरारनामा सालसी को एक तो तस्लीम करता है जबकि दूसरा उस इकरारनामा सालसी की निस्बत किसी किस्म की कोई इख्तलाफ रखता है या उसको तस्लीम नहीं करता है, दैन वो अदालत में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 बराए पेश किए जाने इकरारनामा सालसी गुजारता है और अदालत जो है उसके मुताबिक कार्रवाई करती है। और इसके जो प्रिंसिपल ड्रॉ किए गए और इस पर इंटरप्रटेशन की गई वो है NLR 1981 UC पेज 381 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। अब जब भी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20 बराए पेश किए जाने इकरारनामा सालसी एप्लीकेशन दी जाएगी, तो ये अमर सामने आ जाता है कि इकरारनामा सालसी के जो फरीकैन हैं उनके माबैन किसी किस्म का कोई एतराज़ इकरारनामा सालसी की निस्बत मौजूद है, और अगर फरीक जो है वो मौजूदा सालस को तस्लीम नहीं करते
دیگر ثالث کی تقرری کے اوپر رضامند نہیں ہے، تو عدالت اپنے اختیارات کو سامنے لاتی ہے اور اپنی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے عدالت جو ہے وہ ثالث مقرر کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ پہلے اقرار نامہ ثالثی جو ہے کوئی ثالث کا تقرر عمل میں لاتی ہے تو اس کی تقرری ناجائز تصور ہوگی۔ اقرار نامہ ثالثی کا پہلا جو ثالث ہے، چونکہ پارٹی اس پہ رضامند نہیں ہے، دین عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے ثالث مقرر کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLJ 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 7 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اور اگر اقرار نامہ ثالثی کا کوئی فریق فوت ہو جائے تو اس کے وارثان انڈر سیکشن 20 برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، یا مخالف فریق جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے وارثان جو ہیں ان کے خلاف بھی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی عدالت کے اندر۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی NLR 1993 UC پیج 30 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب جب اپلیکیشن انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی جب عدالت میں دی جاتی ہے تو اس اپلیکیشن پہ کارروائی اسی وقت ہوگی جب اقرار نامہ ثالثی تحریری شکل میں موجود ہو۔ اگر اقرار نامہ زبانی ہے تو پھر انڈر سیکشن 20 ثالثی کارروائی کے لیے ثالثی جو معاہدہ ہے اس کو پیش کرنے کی اپلیکیشن گزاری ہی نہیں جا سکتی، اور جس جگہ مابین فریقین اقرار نامہ ثالثی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے وہاں کی عدالت جو ہے اس کو اختیار سماعت بھی حاصل ہے، اور ایسی درخواست اس عدالت میں بھی دی جا سکے گی جہاں پر جزوی طور پر کوئی کاز آف ایکشن ہی اس اقرار نامہ ثالثی کی نسبت کوئی ارائز ہوا ہو۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی NLR 1989 CLJ پیج 555 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اقرار نامہ ثالثی کو قانونی طور پر کچھ سینکٹیٹی حاصل ہے، اور اقرار نامہ ثالثی کرنے والے جو فریقین ہیں ان کو قانونی طور پر پابند کیا گیا ہے، اور اگر کوئی سنگین قسم کا اختلاف ہو تو عدالت جو ہے وہ اقرار نامہ ثالثی پیش کیے جانے کی اپلیکیشن پر کارروائی کرتے ہوئے کوئی نیا ثالث بھی مقرر کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے پیج 310 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی انڈر سیکشن 20 اپلیکیشن آپ نے موو کرنی ہے اس میں وضاحت آپ نے کرنی ہوگی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اقرار نامہ ثالثی پیش کیا جانا لازمی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا سنگین اختلاف موجود ہوگا، اسی کی بنا پر جو ہے وہ اپلیکیشن انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 عدالت میں پیش کی جاتی ہے، اور وہ جو معقول وجوہات ہیں اس اپلیکیشن کے اندر اندراج کرنا چاہیے، ورنہ عدالت فیصلہ جو ہے ثالثی فیصلہ کے پیش نظر کرنے کا حکم جاری نہیں کرے گی، کوئی معقول وجہ کے تحت ہی کرے گی۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اقرار نامہ ثالثی میں کسی ایک فریق کے ثالث کا ذکر ہی نہیں کیا گیا، اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، یا اس نے جس فریق کا نام دیا ہے بطور ثالث اس شخص کو بطور ثالث شامل ہی نہیں کیا گیا اقرار نامہ ثالثی میں، دین وہ فوری طور پر انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 اپلیکیشن کمپیٹنٹ کورٹ میں دے گا، جہاں پر وہ کاز آف ایکشن یا اس کاز آف ایکشن کی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے ارائز ہوئی ہوگی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 1984 CLC پیج 3347 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جب بھی انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 آپ اپلیکیشن دیتے ہیں برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی، تو اس میں یہ ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے کہ جو اقرار نامہ ثالثی کے فریقین ہیں ان کے درمیان اقرار نامہ ثالثی کی نسبت کوئی اختلاف موجود ہے۔
اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر ایسی اپلیکیشن جو ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اختلافی مسئلہ موجود ہے اس اقرار نامہ ثالثی میں، تو وہ ایک پارٹی جو ہے وہ روتی پٹتی فوری طور پر عدالت میں اپلیکیشن لے کے آ گئی ہے کہ اقرار نامہ ثالثی فور عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ اس میں یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے مجھے اس کو ریموو کیا جا سکے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی PLD 1987 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پیج 461 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اقرار نامہ ثالثی جب لکھا جاتا ہے تو ایک فریق جو بیچارہ ان پڑھ ہے یا سیدھا سادہ ہے اس کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے، اور تقرری ثالث اس کے لائی جاتی ہے عمل میں، لیکن وہ فریب ہوتا ہے، اس کو پتہ بعد میں چلتا ہے، تو فوری طور پر وہ انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ اپلیکیشن موو کرتا ہے کہ جناب دھوکہ فریب سے جو ہے نا تقرری ثالث کی گئی ہے، فوری طور پر جو اقرار نامہ ثالثی ہے وہ عدالت میں پیش کیا جانا ضروری ہے، تاکہ عدالت کو لجا کی جاتی ہے، صدا کی جاتی ہے کہ فلاں شخص میری طرف سے ثالث ہے، اس کا نام ہی درج نہیں کیا گیا اور دھوکہ فریب سے کسی اور شخص کو بطور ثالث اس میں رکھ لیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسی تقرری جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ تصور ہوگی، اور سیکشن 20 کے تحت مینٹینیبل یہ بات ہے اور معقول وجہ ہے کہ اقرار نامہ ثالثی عدالت میں پیش کیا جائے، اور اس ایسی جو تقرری ثالث عمل میں لائی گئی ہے اس کو منسوخ کیا جائے، اور عدالت اپنی طرف سے کوئی جو ہے ثالث مقرر کرے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1980 CLC پیج 1059 کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جب بھی آپ انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 اپلیکیشن دیں گے برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی، تو اس اپلیکیشن میں یہ لازمی لکھیں گے کہ جو اقرار نامہ ثالثی ہوا ہے اس میں شرائط کون کون سی تھی اور کون کون جو ہیں وہ ثالث مقرر کیے گئے، اور کہاں پہ مجھے اعتراض ہے۔ جو مدعی پارٹی ہے، وہ پٹیشنر جو پارٹی ہے، وہ لازمی بات پر یہ لکھے گی، اور وہ اعتراض لازمی طور پر وہ لکھے گی کہ مجھے یہ باتوں پہ اعتراض ہے اور انہوں نے دھوکہ اور فریب کیا ہے مخالف پارٹی نے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1993 SCMR پیج 1180 کے اندر۔ اور جب بھی اپلیکیشن آپ انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی عدالت میں پیش کرتے ہیں، تو اپلیکیشن کے اوپر انڈر آرٹیکل 12 شیڈول 2 کورٹ فیس ایکٹ جو ہے، ایسی اپلیکیشن کے اوپر 20 روپے کا جو ہے وہ کورٹ فیس لگے گا، کیونکہ آرٹیکل 12 جو ہے شیڈول 2 کورٹ فیس ایکٹ 1870 کہتی ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن انڈر سیکشن 20 برائے پیش کیے جانا اقرار نامہ ثالثی کسی عدالت میں اعتراض ہونے کی صورت میں جمع کروایا جائے گا، تو ایسی اپلیکیشن پہ 20 روپے کا کورٹ فیس لگایا جائے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے لمیٹیشن کا، تو آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کی جو میعاد ہے جب مابین فریقین اختلاف پیدا ہوا ہے، تو اس سے میعاد جو ہے انڈر آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ کہتا ہے کہ 3 سال اس کی لمیٹیشن ہے۔ اور جہاں تک میٹر ہے کنڈونیشن آف ڈیلے کا، تو کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے ہمیشہ کسی دعوے کے اوپر، اپلیکیشن کے اوپر کبھی بھی کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی، یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے۔ اور البتہ ہم بات کر رہے تھے اپلیکیشن انڈر سیکشن 20 لمیٹیشن ایکٹ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کی، کہ جب بھی آپ نے اپلیکیشن برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی کسی اعتراض کی بنا پر عدالت میں دینا ہے، تو اس پہ جو قانون میعاد کا آرٹیکل 181 جو ہے قانون میعاد 1908 کا وہ اپلائی ہوگا، اور 3 سال اس کی لمیٹیشن ہوگی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLJ 2016 اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 6 کے اندر، اس کو انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ جب بھی انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940
درخواست برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی عدالت میں دی جائے گی تو میعاد کا تعلق جو ہے وہ آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے تحت جو ہے وہ 3 سال ہی مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی جو کیس لا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اپلیکیشن جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہے، 181 آرٹیکل اپلائی ہو رہا ہے، 3 سال اس کی لمیٹیشن ہے، اگر ٹائم فریم کا میٹر ہے، زائد المیعاد ہو گیا ہے، ٹائم بار ہو گیا ہے، دین درخواست دائرے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ کنڈونیشن ڈلے کبھی بھی کسی اپلیکیشن پہ اپلائی نہیں ہوتا، درخواستوں پہ نہیں بلکہ دعووں پہ اپلائی ہوتا ہے، اور دین 3 سال کی لمیٹیشن اگر گزر گئی ہے تو پھر یہ اپلیکیشن نہیں دی جا سکے گی اور نہ ہی معاملہ ثالث کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اور جب بھی انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 اپلیکیشن عدالت میں دی جائے گی تو عدالتی جو ثالثی معاہدہ ہے اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ مشاہدہ کرے گی، اور فریقین کے درمیان جو تنازع ہے اس ثالثی معاہدہ کے مابین، اس معاہدہ کی روح سے اس تنازع کو بھی دیکھے گی، اس اختلاف کو بھی دیکھے گی، اور ان مقدمات میں فریقین کی طرف سے جو مقرر کیا گیا ثالث ہے وہ بھی دیکھے گی کہ ہر کس جگہ کے اوپر وہ اعتراض ایک فریق مان رہا ہے، دوسرا فریق کیوں اعتراض کر رہا ہے، کون سا ایسا ایشو اٹھ گیا ہے، اور عدالت اس کو سالو آؤٹ بھی کرے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2013 MLD پیج ہے 1499 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بڑا سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اقرار نامہ ثالثی جو ہے اس کی جو طے شدہ شرائط ہیں وہ دونوں فریقین اس کے پابند ہیں، اور طے شدہ شرائط کو پورا کیے بغیر انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 جو اپلیکیشن دی جاتی ہے برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ پہلے آپ نے بتانا ہے کہ یہ شرائط معاہدہ طے ہوئی تھی اور میں اپنے پارٹ کے اوپر اب تمام شرائط جو ہیں اس کو میں نے پورا کیا ہے۔ شرائط کو پورا کیے بغیر جو ہے اپلیکیشن جو ہے دے دی گئی ہے تو وہ قابل سماعت نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 2015 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ ہے، پیج 135 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب یاد رکھے گا کہ ثالثی کارروائی میں یا کسی اپلیکیشن میں یا ثالثی کسی بھی معاملے میں جب کوئی کلیم حتمی طور پر اطمینان کی حد تک دونوں پارٹیز مطمئن ہو گئی ہیں، دین اس معاملے کو جس پہ سیٹسفائی ہو گئی ہیں پارٹیز، اس معاملے کو پھر جو ہے وہ ثالثی کے ذریعے حل کروانے کی عدالت جو ہے وہ کوشش نہیں کرے گی، بلکہ وہ سیٹلڈ سمجھا جائے گا اس امر کو کہ اس پہ دونوں پارٹیز متفق ہو گئی ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2015 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج 154 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ چند باتیں تھیں جناب۔ اپلیکیشن انڈر سیکشن 20 آربیٹریشن ایکٹ 1940 جو درخواست دی جاتی ہے سیول کورٹ میں برائے پیش کیے جانے اقرار نامہ ثالثی کسی اعتراض کی بنا پر، میں نے کہا اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔